जाने जहां में खुश आमदीद और अमर बेल की किस नंबर 40 एपिसोड 40 में भी खुश आमदीद। जैसे जैसे नॉवेल अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है, हर आने वाली एपिसोड इंटरेस्टिंग होती जा रही है। पिछले एपिसोड में आपने जाना कि किस तरह से सौले के जरिए से अलीजे तक पहुंची सारी हकीकत, कि किस तरह से उसकी फैमिली ने उसे ही स्कैंडलाइज करके उसकी इज्जत दो कोड़ी की करके अपने मकसद को पूरा किया। और अफसोस की बात, उमर भी इसमें शामिल था। वो उमर जिस पे उसे यकीन था कि वो उसका हमदर्द है, वो उसका ख्याल रखेगा, लेकिन क्या कर दिया है उमर और उसकी फैमिली ने, और अब वो उसके सामने आ चुकी हैं। तो अब वो उनसे बदला लेने के लिए तैयार है और उसने ठान ली है कि वो उमर जहांगीर को फांसी के फंदे तक अब पहुंचा के रहेगी। जिस शख्स ने उसकी इज्जत का ख्याल नहीं किया और उसके पूरे सर्कल में उसका इतना बड़ा स्कैंडल बना दिया कि उसके साथ ना अलीज़ा इससे आगे सोच सकती है और ना ही मैं। इस कदर घिनौना खेल खेला गया उसके खिलाफ। अब इस खेल में उमर जहांगीर, अयाज, अब्बास हैदर, इनके अलावा क्या जुनेद भी शामिल है और क्या नानो भी? बहुत जल्द हमें पता चल जाएगा। अब वो पहुंचती है अपने घर और बदकिस्मती से वहां पे मौजूद होता है जुनेद। अब शाम को 6 बजे वो अपने घर में जब दाखिल हुई तो दाखिल होते उसने पोर्च में जुनेद की गाड़ी को देख लिया और उसका बेख्तियार दिल चाहा कि वो वहीं से पलट जाए, क्योंकि इस वक्त इस मूड के साथ वो उसका सामना नहीं करना चाहती थी। वो लाउंज में नानू के साथ मौजूद था और चाय पीने में मसरूफ था जब वो लाउंज में दाखिल हुई। अब रस्मी सी सलाम दुआ उनके दरमियान हुई और जुनेद की मसालेहाना मुस्कुराहट को उसने मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किया और वो वहां बैठी नहीं बल्कि अपने कमरे में चली गई। उसका ये मूड देखकर जुनेद कहने लगा कि मुझे तो लगता है कि इसका मूड अभी भी खराब है। तो नानो ने कहा कि मूड तो इसका सुबह से ही ऐसा है, ठहरो मैं इसे खुद बुलाकर लाती हूं। नानो ने चाय का कप रखते हुए कहा। तो जुनेद अपनी जगह से उठ गया और कहने लगा कि अरे आप क्यों जहमत कर रही हैं, आप बैठे, मैं खुद देख लेता हूं ना। और अब वो उसके कमरे की तरफ बढ़ने लगा। वो जिस वक्त दरवाजे पर दस्तक देकर अंदर आया, वो अपने घुटनों के गिर्द बाजू लपेटे बेड पर बैठी हुई थी। उसे जुनेद के इस तरह अपने पीछे आ जाने की तवक्को बिल्कुल भी नहीं थी, मगर जब उसने उसे अंदर आते हुए देखा तो सिर्फ सर झटक कर वो रह गई। और जुनेद ने अंदर आते ही उसके चेहरे को गौर से देखते हुए कहा कि मैं बैठ जाऊं यहां? और जवाबन उसने कहा कि हाँ, जरूर। और जुनेद कुर्सी खींचकर बेड से कुछ फासले पर बैठ गया। अब कुछ देर तो कमरे में खामोशी रही। शायद वो बात शुरू करने के लिए कुछ लफ्ज ढूंढने की कोशिश कर रहा था और फिर जैसे वो उसमें नाकाम हो गया। और जुनेद ने गहरी सांस लेते हुए अलीजे से कहा, अब तक तुम्हें पता तो चल ही गया होगा ना कि मैं यहां क्यों आया हूं? और अलीजे ने सर उठाकर उसे देखा। जुनेद ने उसकी सवालिया नजरों को देखते हुए कहा कि अरे भाई, मैं माजरत करने आया था। तो अलीजे कहने लगी कि किस लिए? वो कल कुछ अच्छा नहीं किया ना मैंने? आमतौर पर ऐसा करता तो नहीं हूं मैं, लेकिन वो सोच कर बोलते हुए जैसे अफसोस का इजहार कर रहा था, तो अलीजे कहने लगी इसकी जरूरत नहीं है। और जुनेद ने कंधे उचकाते हुए कहा कि अच्छा, मेरा तो ख्याल था कि इसकी जरूरत होगी, आफ्टर ऑल तुम मुझसे नाराज थी ना? और अलीजे ने उसकी बात के जवाब में कहा कि मैं नाराज थी? मेरा ख्याल है आप नाराज थे। मैं नाराज था? सच बताऊं तो। और फिर वो बात करते करते रुक गया। हाँ, वाकई में कुछ नाराज तो था, लेकिन आरसी तौर पर। मैंने बाद में घर जाकर सोचा तो तब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ और इसीलिए मैं यहां पर हूं। उसका चेहरा देखते हुए चंद लम्हों के लिए अलीजे की कुछ समझ में नहीं आया कि वो क्या कह रहा था।
ایک بار پھر اس کے ذہن میں کچھ دیر پہلے سولے کے ساتھ ہونے والی گفتگو گونجنے لگی، اور جنید نے اپنی بات کے ختم ہونے پر بھی اسے اپنی طرف خاموشی سے ہی دیکھتے پایا۔ تم کچھ کہو گی نہیں علیزے؟ اس نے علیزے سے کہا، اور وہ پھر بھی اسے اسی طرح سے دیکھتی رہی۔ اور تبھی جنید کو احساس ہوا کہ وہ اس وقت غائب دماغ تھی، اور شاید اسے دیکھتے ہوئے بھی کہیں اور ہی تھی۔ علیزے، اس نے بلند آواز میں اسے پکارا تو وہ یکدم ہڑبڑا کر چونکی۔ کیا ہو گیا؟ تم میری بات سن تو رہی ہو نا؟ میں نے آپ سے کہا ہے کہ معذرت کی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ نہیں، تم مجھے یہ بتا رہی تھی کہ تم نہیں، میں تم سے ناراض تھا۔ جنید نے جب اسے یاد دلایا تو علیزے نے آنکھیں بند کر لی، اور پھر جنید بھی کچھ فکر مند ہوا اور کہنے لگا کہ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اور اس نے پھر نارمل بیہیو کرتے ہوئے کہا کہ جی بالکل ٹھیک ہے، آپ چائے پئیں گے؟ وہ یکدم بیڈ سے اترنے لگی، اور جنید نے نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں چائے پی چکا ہوں، جس وقت تم آئی میں چائے ہی پی رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ تم پریشان ہو، اس نے بڑی نرمی سے اسے پوچھا تو علیزے نے سر نہیں اٹھایا اور اس کے ہاتھ میں موجود اپنے ہاتھ کو دیکھتی رہی۔ علیزے، جنید نے ایک بار پھر اسے مخاطب کیا، اور پھر علیزے نے یکدم سر اٹھا کر جنید سے پوچھا، اور اس نے کیا پوچھا جنید حیران رہ گیا۔ آپ کو کبھی زندگی بری لگی ہے؟ اور اب جنید حیران ہو کر اس کا منہ دیکھنے لگا، اور وہ نہ سمجھنے والے انداز میں بے چارگی سے ہنسا اور کہنے لگا، میں کیا جواب دوں تمہاری اس بات کا؟ تو کیا کبھی زندگی بری نہیں لگی آپ کو؟ علیزے نے ایک بار پھر اسی لہجے میں پوچھا۔ اب جنید نے اس کے سوال کا جواب دینے کے بجائے اس سے پوچھا، کیا تمہیں لگی ہے؟ اور پھر وہ بڑبڑائی کہ مجھے تو ہر وقت ہی لگتی ہے، اور آج تو بہت ہی بری لگ رہی ہے۔ اب جنید یکدم سنجیدہ ہو گیا اور کہنے لگا، میری وجہ سے؟ اور پھر علیزے نے کہا کہ نہیں، آپ کی وجہ سے نہیں، اپنی وجہ سے، دوسروں کی وجہ سے تو۔ اور پھر وہ آگے کچھ بول نہیں پائی، اس نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی، اور جنید نے اس سے دوبارہ پوچھا، تمہیں کیا کوئی بات پریشان کر رہی ہے؟ اور پھر علیزہ نے یکدم موضوع بدل دیا اور کہنے لگی، آپ نے مجھے فون نہیں کیا نا؟ اور جنید نے گہرا سانس لیا۔ تو تمہیں یہ بات پریشان کر رہی تھی، اس وجہ سے اتنی ڈسٹرب ہو تم؟ جنید نے قدرے حیران ہو کر کہا تو وہ کہنے لگی، ہاں میں انتظار کرتی رہی تھی آپ کی فون کال کا۔ اور جنید نے جیسے سکون کا سانس لیا اور کہنے لگا، ارے اتنی سی بات کو اتنا سیریس لے رہی تھی تم؟ میں تو پریشان ہی ہو گیا تھا، بلکہ میں تو تمہارا چہرہ دیکھ کر ہی ڈر گیا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ فون نہ کرنے پر تم… ارے میں نے تو اس لیے فون نہیں کیا تھا کہ تمہارا موڈ آف تھا اور کچھ میں بھی ناراض تھا، تو میں نے سوچا کہ آخر کیا بات کروں گا میں تمہیں فون کر کے، تو اسی لیے آج صبح بھی میرا موڈ ایسا ہی تھا، اس لیے فون نہیں کیا۔ وہ اب اسے وضاحتیں دے رہا تھا، بلکہ میں نے تو 2-3 بار چاہا کہ میں تمہیں کال کر لوں، مگر بس پھر… اور تم نے بھی تو مجھے کال نہیں کیا نا، بلکہ میرا تو یہ خیال ہے کہ اگر میں یہاں نہ آتا تو تم خود تو کبھی بھی مجھے کال نہ کرتی۔ اور اب وہ اس سے شکایت کر رہا تھا، اور وہ کہنے لگی،
آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ایسے ہی میرا خیال ہے. آپ کا خیال غلط ہے. اگر آپ مجھے کال نہیں کرتے تو میں آپ کو خود کال کر لیتی. میں انا پرست نہیں ہوں اور میں رائی کا پہاڑ بھی نہیں بناتی. اچھا، مگر کل تو بڑے دھڑلے سے تم نے کہا تھا کہ میں چاہوں تو تمہاری فیملی سے رشتہ ختم کر لوں. جنید نے اب مسکراتے ہوئے سے جتایا تو وہ کہنے لگی، آپ کو اس بات پر غصہ آیا تھا؟ ہاں، تو یہ غصہ دلانے والی بات تھی نا علی سے. جنید نے اپنے لفظوں پر زور دیتے ہوئے کہا تو وہ کہنے لگی، آپ نے بھی تو ایک غصہ دلانے والی بات کی تھی نا. اور اب علی سے مقابلے پہ اسے جواب دے رہی تھی. اچھا، وہ سولے والی بات، forget about it. میں نے تو کل تم سے جھگڑے کے بعد یہ طے کر لیا تھا کہ آئندہ کم از کم میں تمہارے ایسے کسی کام میں دخل اندازی کروں گا ہی نہیں. جنید نے اس کا ہاتھ چھوڑتے ہوئے کہا، اور ہاں، وہ واقعی احمقانہ بات تھی. مجھے بعد میں احساس ہوا کہ میرا واقعی اس معاملے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا اور نہ بنتا تھا، نہ میرا نہ تمہارا. یہ سولے کا مسئلہ ہے تو بہتر ہے کہ وہ خود ہی سے نپٹائے. اب جنید لاپرواہی سے کہتا گیا اور علیزہ نے غیر محسوس طور پر اپنے کندھوں سے جیسے کوئی بوجھ ہٹتا ہوا محسوس کیا. بہرحال ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں کو تم اپنے اعصاب پر سوار مت کیا کرو. ویسے بھی ابھی تو ہم دونوں کے درمیان خاصے جھگڑے باقی ہیں. وہ خوشگوار لہجے میں مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا. حالانکہ تم سے جھگڑنا کوئی زیادہ مناسب بات نہیں ہے اور نہ ہی کوئی بہت خوشگوار قسم کا تجربہ ثابت ہوا ہے میرے لیے. میں تو خود بھی کل رات اور آج سارا دن خاصا ڈسٹرب رہا ہوں، لیکن کبھی کبھی روٹین سے ہٹ کر بھی کوئی کام کر لینا چاہیے. کرنا چاہیے نا. وہ بڑی سنجیدگی سے اس کی رائے مانگ رہا تھا اور وہ کہنے لگی کہ پتہ نہیں. علیزہ کو کوئی جواب نہیں سوجا اور اس نے کندھے اچکا دیے. اور اب جنید اس کا موڈ بہتر کرنے کے لیے کہنے لگا، تو ٹھیک ہے نا، باہر چلتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، کسی مارکیٹ میں پھرتے ہیں، کچھ ونڈو شاپنگ بھی کرتے ہیں. اچھا پروگرام ہے نا. وہ کرسی سے کھڑا ہوتے ہوئے بولا اور وہ چند منٹوں میں اسے اس کے ڈپریشن سے باہر لے آیا تھا. اور علیزہ کوشش کے باوجود کچھ دیر پہلے کی کیفیات کو محسوس نہیں کر پا رہی تھی اور کہنے لگی، اچھا ٹھیک ہے، میں بس کپڑے چینج کر لوں. وہ بھی بیڈ سے اٹھ گئی. ارے چھوڑیے نا جناب، تکلف نہ کریں، آپ اس طرح زیادہ اچھی لگ رہی ہیں. جنید نے اسے روک دیا. وہ کہنے لگی، اچھا ٹھیک ہے، بال تو بنا لوں نا. اور جنید کہنے لگا، اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، بال بھی بالکل ٹھیک ہے. اچھا تو مجھے منہ تو دھو لینے دیں آپ. ہاں، یہ آپ ضرور کر سکتے ہیں، لیکن 60 سیکنڈ سے زیادہ کا وقت نہیں لگنا چاہیے اس میں. وہ اپنی گھڑی دیکھتے ہوئے بولا تو علیزہ کو چہرہ دھوتے واقعتاً صرف 1 ہی منٹ لگا تھا اور برق رفتاری سے چہرے پر پانی کے چھپا کے مارتی وہ 1 منٹ میں واش روم سے باہر آئی تھی. اور جنید نے اسے باہر آتے دیکھ کر اس کا بیگ اٹھا لیا. بس اب آپ آ جائیں، خاصا انتظار کیا ہے میں نے آپ کا. اور علیزہ نے حیرانی سے اس کا چہرہ دیکھا. خاصا انتظار؟ اور وہ بے اختیار مسکرا دیا. اور پھر اس کے بعد رات 10 بجے تک وہ دونوں باہر ہی رہے اور اس کے بعد وہ اسے گھر بھی چھوڑنے آیا اور پورش میں گاڑی روک کر اس کے اترنے سے پہلے جنید نے اس سے کہا، علیزہ تم جانتی ہو کہ کسی بھی تعلق کو کیا چیز مضبوط بناتی ہے؟ اور علیزہ اس کے سوال پر اس کا منہ دیکھنے لگی. وہ بے حد سنجیدہ نظر آ رہا تھا، کچھ دیر پہلے کے جنید سے بالکل برعکس. اور پھر وہ اسے کہنے لگا کہ شیئرنگ، کہ جو چیز پریشان کن بن جائے اسے اس شخص کے ساتھ شیئر کر لیا جائے جس سے آپ کو تھوڑی سی محبت ہو یا پھر تھوڑا بہت انس ہو یا جو تھوڑا بہت اچھا لگتا ہو، اس سے اپنی پریشانی شیئر کر لو. وہ مدھم مگر مستحکم آواز میں کہہ رہا تھا.
میں تمہیں مجبور نہیں کر سکتا کہ تم ہر بات مجھ سے شیئر کرو. شاید کوئی بھی ہر بات دوسرے سے شیئر نہیں کرتا، مگر جو بات تم مجھ سے یا کسی دوسرے سے شیئر نہیں کر سکتی نا، پھر اسے اپنے ذہن سے نکال دیا کرو. اور ہاں، تمہیں اگر کسی چیز سے تکلیف ہو تو مجھے بھی ہوگی، اس لیے کسی بھی چیز کو اپنے لیے رستا ہوا ناسور مت بناؤ. تمہاری زندگی بیکار ہے اور نہ ہی تمہارے پاس اتنا فالتو وقت ہے کہ تم اسے رونے دھونے میں ضائع کر سکو علی سے. اور وہ دم بخود اسے دیکھتی رہی. مجھے اور میرے گھر کو اور میری فیملی کو علیزہ سکندر کی بہت ضرورت ہے. تم ہمارا حصہ ہو اور تمہیں یہ بات ہر وقت یاد ہونی چاہیے. اور وہ بالکل ساکت تھی. تو جو چیز بھی تمہیں آج پریشان کر رہی ہے اسے اپنے ذہن سے نکال دو. کھانا تو تم کھا ہی چکی ہو، اب بس اپنے بیڈ روم میں جاؤ، صبح کے لیے کپڑے نکالو، ٹی وی دیکھ لو کچھ دیر یا پھر کوئی کتاب پڑھ لو، آفس کا کوئی کام ہو تو وہ کرو، اور اس کے بعد اطمینان سے سو جاؤ بغیر روئے دھوئے. ٹھیک ہے؟ چلو جاؤ، خدا حافظ. وہ اپنی بات کے اختتام پر مسکرایا، لیکن وہ نہیں مسکرا سکی تھی. اور اب گاڑی کا دروازہ کھول کر وہ نیچے اتر آئی اور لاؤنج کا دروازہ کھولتے ہوئے اس نے پلٹ کر اسے دیکھا، لیکن وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھا بلکہ گاڑی ریورس کر رہا تھا. اور اسے جنید کی ذہانت میں کبھی بھی کوئی شبہ نہیں رہا تھا، لیکن آج. اور تھوڑی دیر کے لیے تو وہ جنید کی باتیں بھول کر پھر سے اس پریشانی کے بارے میں سوچنے لگی کہ تو واقعی جنید جانتا ہے کہ اس سے ہونے والا جھگڑا نہیں بلکہ کوئی اور بات ہے جو مجھے پریشان کر رہی تھی. اور کیا وہ، اور اس سے آگے وہ سوچ نہیں سکی. اس نے اندر جاتے ہوئے بس اتنا سوچا. اس کے بعد کسی معمول کی طرح وہ اپنے کمرے میں گئی، لاشعوری طور پر جنید کی ہدایت پر عمل کرتی چلی گئی. اور پھر ایک ہی گھنٹے کے بعد غنودگی کے عالم میں اس نے سوچا، اور میرا خیال تھا کہ میں آج رات سو نہیں پاؤں گی. اور ساتھ ہی ہوا یہ سین ختم. واقعی میں جنید اسے ڈپریشن سے چٹکیوں میں باہر لے آتا تھا. بڑھتے ہیں اگلے سین کی طرف، اور اگلے سین میں سولے نے ایک اور آرٹیکل عمر جہانگیر پر لکھ دیا تھا. اب کی بار وہ کون سے جرائم عمر کے سامنے لانے والی ہے، جانیں گے ہم اس سین میں. اور سب سے زیادہ حیران کن بات جو اس بار ہوئی ہے وہ یہ کہ سولے نے اس آرٹیکل کے بارے میں علیزہ سکندر کو کچھ بھی نہیں بتایا، اور یہ بھی نہیں بتایا کہ وہ آج چھپنے والا ہے، جبکہ اس سے پہلے وہ ہر آرٹیکل کے بارے میں علیزہ کو بتاتی تھی. لگ تو ایسا ہی رہا ہے کہ شاید سولے کو پتا چل چکا ہے کہ علیزہ کس فیملی سے بلانگ کرتی ہے. تو آئیے جانتے ہیں کہ اگلے سین میں کیا ہوتا ہے. اگلے ہی روز علیزہ بڑے ہی حشاش بشاش موڈ میں ناشتے کی میز پر آئی اور نانو کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے وہ ناشتہ کر رہی تھی جب اس نے اخبار دیکھنا شروع کیا، اور پھر ایک صفحے پر نظر دوڑاتے ہی وہ یکدم ٹھٹک گئی، کیونکہ وہاں پہ سولے پرویز کا ایک اور آرٹیکل اس کے سامنے تھا، اور موضوع اس بار بھی عمر جہانگیر ہی تھا. لیکن ڈسکس کی جانے والی چیز چند ہفتے پہلے ہونے والا ایک پولیس مقابلہ تھا جس میں ایک بدنام زمانہ اشتہاری مجرم مارا گیا تھا. اور سولے نے اپنے آرٹیکل میں ثبوت کے ساتھ یہ ثابت کیا تھا کہ وہ پولیس مقابلہ جعلی تھا. وہ مجرم 10 دن پولیس کی حراست میں رہا تھا، اور پولیس نے تشدد کے ذریعے اس سے خاصی لمبی چوڑی معلومات بھی حاصل کی تھی، اور جن کی مدد سے انہوں نے چند اور ملزمان کو بھی پکڑا تھا.
اس کے آرٹیکل میں انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی چند تنظیموں کے عہدیداران کی طرف سے عمر جہانگیر کے اقدامات کی مذمت اور اس کے خلاف کارروائی کا مطالبہ بھی کیا گیا۔ اور جو صالح نے آرٹیکل پیش کیا تھا اس کا موضوع تھا کہ مجرم بھی بنیادی انسانی حقوق رکھتے ہیں۔ اس عنوان سے لکھا گیا آرٹیکل بہت مؤثر انداز میں لکھا گیا تھا۔ واقعی عمر کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ اب ایک کے بعد ایک جو وہ کرائم کرتا جا رہا ہے وہ اس کے گرد دائرہ تنگ کرتے جا رہے ہیں، اور کبھی تو پکڑا ہی جائے گا نا یہ عمر۔ اور اب تو علیزہ بھی اس کے خلاف ہو چکی ہے۔ اب علیزہ نے اخبار رکھ دیا اور اس کی بھوک یکدم غائب ہو گئی۔ صالح نے اس بار اس سے ذکر نہیں کیا تھا کہ وہ عمر جہانگیر پر ایک اور آرٹیکل لکھ رہی تھی، یا وہ آرٹیکل آج ہی چھپنے والا تھا۔ اور علیزہ کے لیے وہ آرٹیکل یقیناً ایک شاکنگ سرپرائز کے طور پر آیا تھا، اور اسے یوں ناشتہ چھوڑتے ہوئے دیکھ کر نانو سے کہنے لگی کہ تم نے ناشتہ کیوں چھوڑ دیا؟ اور اس نے بڑی بے دلی سے کہا کہ بس مجھے اتنی ہی بھوک تھی۔ اور پھر نانو نے اصرار کیا کہ کم از کم چائے تو پی لو، اور اس نے کہا کہ دل نہیں چاہ رہا، اور وہ اپنا بیگ اٹھا کر لاؤنج سے نکل گئی۔ اب وہ آفس میں داخل ہوئی تو داخل ہوتے ہی اس کا سامنا ہوا صالح سے۔ وہ بھی اس وقت آفس آ رہی تھی، اور علیزہ نے اس سے آرٹیکل کے بارے میں اب کوئی بات نہیں کی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ صالح خود ہی اسے آرٹیکل کے بارے میں بتا دے گی۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ وہ علیزہ کے ساتھ اس کے آفس میں آئی، اور اندر آتے اس نے کہا کہ تم نے میرا آج کا آرٹیکل پڑھا؟ تو علیزہ نے بڑے سرسری انداز میں کہا کہ ہاں، صبح ناشتہ کرتے ہوئے میں نے دیکھا تھا۔ کیسا لگا تمہیں؟ اچھا تھا۔ اس کے بارے میں بھی تمہیں معلومات زین العابدین نے ہی فراہم کی ہیں؟ تو وہ کہنے لگی کہ ہاں، تو اور کون مجھے یہ ساری معلومات دے سکتا ہے؟ کسی دوسرے بندے کے پاس معلومات کا یہ ڈھیر ہو سکتا ہے بھلا؟ صالح نے بڑے تحسین آمیز انداز میں کہا، اور اس سے پہلے کہ علیزہ سے کوئی جواب دیتی، فون کی گھنٹی بجنے لگی اور اس نے ریسیور اٹھا لیا۔ اس وقت آپریٹر اس سے پوچھ رہا تھا کہ مس صالح پرویز آپ کے کمرے میں ہیں؟ تو علیزہ نے صالح پر ایک نظر ڈالتے ہوئے کہا کہ جی ہیں، ان کی کال ہے۔ اچھا، تو یہیں ڈائریکٹ کر دو، وہ میرے کمرے میں ہی بات کر لیں گی۔ فون کس کا ہے؟ اس نے آپریٹر کو ہدایت دیتے ہوئے سرسری سے انداز میں پوچھا تو آپریٹر کہنے لگا کہ عمر جہانگیر صاحب کا۔ اور پھر علیزہ نے کچھ دم بخود ہو کر آپریٹر سے پوچھا کہ وہ کس سے بات کرنا چاہتے ہیں؟ مس صالح پرویز سے۔ اور پھر علیزہ نے مزید کچھ بھی کہے بغیر ریسیور صالح کی طرف بڑھا دیا، اور صالح نے قدرے لاپرواہی سے اس سے ریسیور لیا اور کہنے لگی، اس کا فون ہے؟ عمر جہانگیر کا۔ اور صالح چونک گئی، عمر جہانگیر کا؟ مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے وہ؟ اور علیزہ نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ صالح نے ریسیور پکڑ کر فون کا سپیکر آن کیا اور ریسیور کو دوبارہ کریڈل پر رکھ دیا۔ اس کے ساتھ ہونے والی اب جو گفتگو تھی وہ دونوں ہی سن سکتی تھی، یعنی مس صالح پرویز اور علیزہ سکندر۔ اور پھر کچھ ہی دیر کے بعد وہ لائن پر تھا، اور عمر جہانگیر نے کسی بھی تمہید یا ادب آداب کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اس سے کہا، میں کون بات کر رہا ہوں یہ تو آپریٹر نے آپ کو بتا ہی دیا ہوگا، تو فون میں نے آپ کو اس لیے کیا ہے تاکہ یہ جان سکوں کہ جو بکواس آپ شائع کر رہی ہیں وہ کس لیے کر رہی ہیں۔ اس کا لہجہ سرد اور سخت تھا، اور پھر صالح نے بھی بڑے لاپرواہ انداز میں کہا کہ
آپ کس بکواس کی بات کر رہے ہیں؟ میں تو روز بہت سی بکواس لکھتی اور شائع کراتی ہوں. اور پھر عمر جہانگیر نے پہلے سے زیادہ تند و تیز آواز میں صالح سے کہا کہ میں اس گٹر سٹف کی بات کر رہا ہوں جو آپ میرے بارے میں لکھ رہی ہیں. اور پھر صالح نے کہا کہ مجھے افسوس ہے کہ آپ سچ کو گٹر سٹف قرار دے رہے ہیں. آپ اپنے سچ کو اپنے پاس رکھیں اور دوسروں کے بارے میں زبان کھولنے یا پھر قلم اٹھانے سے پہلے 10 بار سوچ لیں. میں جرنلسٹ ہوں اور میرا کام ہی سچ لکھنا ہے. اب اگر سچ لکھنے سے کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ اور اب عمر جہانگیر کا لہجہ اور تلخ ہوا اور کہنے لگا، آپ جیسے 3rd کلاس جرنلزم کرنے والے جرنلسٹ اور ان کے سچ کو میں بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں اور آپ کے ڈھونگوں اور فریبوں سے بھی واقف ہوں. کم از کم میرے سامنے یہ پارسائی اور سچائی کا چولا پہننے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. اور یہ سب سننے کے بعد صالح کا چہرہ سرخ ہو گیا اور وہ کہنے لگی، آپ کو اگر میرے کسی آرٹیکل پر اعتراض ہے تو مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے. میں وہی لکھوں گی جو میں چاہوں گی. اور اس پر صالح نے بھی تند و تیز لہجے میں کہا تو وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں آپ کو اور آپ کے اخبار کو کورٹ میں لے جاؤں گا. اور صالح نے بھی بڑے طنزیہ لہجے میں کہا کہ ہاں، کورٹ کھلے ہیں، جب آپ کا دل چاہے لے جائیں. کیا یہی اطلاع دینے کے لیے آپ نے مجھے فون کیا ہے؟ اور اسی تلخ لہجے میں عمر جہانگیر بولتا گیا، نہیں، میں نے آپ کو یہ اطلاع دینے کے لیے فون نہیں کیا اور ایسے کاموں کے لیے اطلاع کی ضرورت نہیں ہوتی. میں تو فون کر کے صرف یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ حماقت کی کون سی سیڑھی پر تشریف فرما ہیں، اور یہ بھی چاہتا تھا کہ آپ اپنے قابل احترام انفارمر کو یہ اطلاع دے دیں کہ ایسی حرکتوں سے وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اور صالح چونک گئی اور کہنے لگی، کس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ اور عمر جہانگیر نے کہا، زین العابدین کی بات کر رہا ہوں. وہی آپ کا ذریعہ معلومات بنا ہوا ہے نا؟ اور علیزے کو صالح کے چہرے پر بے تحاشا حیرت نظر آئی. زین العابدین نے مجھے کوئی معلومات نہیں پہنچائی. یہ بات تو آپ کورٹ میں کھڑے ہو کر بتائیے گا، وہاں ضرورت پڑے گی آپ کی اس بیان حلفی کی. اور وہ ترش لہجے میں کہہ رہا تھا، میں آپ کی ایسی دھمکیوں سے خوفزدہ نہیں ہونے والی. صالح نے قدرے اکھڑ لہجے میں کہا، ارے دھمکیاں کون دے رہا ہے آپ کو؟ اتنا وقت کس کے پاس ہے میڈم؟ میں تو آپ کو اپنے لیگل رائٹس کے بارے میں بتا رہا ہوں. اس نے دوسری طرف سے طنزیہ انداز میں کہا، اور ویسے بھی آپ کو کسی چیز سے ڈرنے کی بھلا ضرورت ہی کیا ہے؟ آپ اپنے ڈیسک پر بیٹھ کر الزام تراشی کریں اور اگلے دن اخبار میں چھپوا دیں. اللہ اللہ خیر صلاح. کسی کی جان جائے یا عزت، آپ کو اس سے کیا؟ اور صالح نے بھی پھر دو ٹوک انداز میں کہا کہ میں کوئی الزام تراشی نہیں کرتی. جو بات اپنے آرٹیکلز میں کہتی ہوں اس کا ثبوت ہوتا ہے میرے پاس. کریڈیبلٹی رکھتی ہوں. خواب میں آنے والی چیزوں کو نہیں لکھ دیتی میں. آپ کو مزید ثبوت چاہیے تو آپ یہاں اخبار کے دفتر تشریف لے آئیں، یا پھر کورٹ میں تو آپ جا ہی رہے ہیں نا، تو کورٹ میں پیش کر دوں گی سارے ثبوت. اور اب عمر دوسری طرف سے اس کی بات پر مزید مشتعل ہوا تھا اور کہنے لگا، تم اور تمہارے جیسے جرنلسٹ اور ان کی کریڈیبلٹی، تم لوگ ہیڈ لائن مافیا ہوتے ہو. ساری زندگی تم لوگ ایک چھوٹی سی خبر کو مرچ مسالہ لگانے میں گزار دیتے ہو. شاید ہر رات تم لوگ یہی خواب دیکھتے ہوگے نا، اور پھر یہی خواب دیکھتے دیکھتے سوتے ہوگے کہ اگلے دن تمہاری دی ہوئی کوئی خبر یا پھر آرٹیکل ملک میں طوفان اٹھا دے گا. راتوں رات شہرت مل جانے کی خواہش میں تم لوگ جھوٹ کے پلندے اکٹھے کرتے رہتے ہو.
اور پھر انہیں ٹھوس ثبوت کا ٹیگ پہنا دیتے ہو۔ اور صالح نے اس کی بات کاٹ دی۔ اچھا، اور تم لوگ کیا کرتے ہو؟ لوگوں کو گھروں سے اٹھا اٹھا کر جیلی پولیس مقابلوں میں مارتے ہو، رشوت کا پیسہ اکٹھا کرتے ہو اور پھر اس پر عیش کرتے ہو۔ اور دوسری طرف سے عمر کی ہنسنے کی آواز آنے لگی۔ عیش؟ کون سا عیش؟ آپ جیسے لوگوں سے گالیاں کھانا عیش ہے؟ میں آپ سے… ابھی صالح کچھ کہنا ہی چاہتی تھی کہ دوسری طرف سے عمر نے اس کی بات کاٹ دی اور کہنے لگا، میرے بارے میں اب اخبار میں کچھ اور شائع نہیں ہونا چاہیے، ورنہ آپ کو اور آپ کے اخبار کو اس کی خاصی بڑی قیمت چکانا پڑے گی۔ اور اب اس سے پہلے کہ صالح کچھ کہتی دوسری طرف سے لائن منقطع کر دی گئی اور صالح نے برہمی سے میز پر ہاتھ مارا۔ دیکھ رہی ہو نا تم اس شخص کو؟ تم اس شخص کا انداز تو دیکھو۔ کون کہے گا کہ یہ سول سرونٹ ہے اور یہ لوگ نکلتے ہیں عوام کو نظم و ضبط سکھانے؟ مائی فٹ! اس نے غصے کے عالم میں میز پر ایک بار پھر ہاتھ مارا۔ اب تم دیکھنا کہ میں اس کے ساتھ کرتی کیا ہوں۔ اس کی ساری گفتگو کو اخبار میں شائع نہ کیا نا تو پھر کہنا، بلکہ اس کال کی ایک ریکارڈنگ ہوم آفس کو بھی بھیجواؤں گی۔ عمر جہانگیر اپنے آپ کو آخر سمجھتا ہی کیا ہے؟ علیزے اب چپ چاپ صالح کو مشتعل ہوتے دیکھتی رہی، اور پھر علیزے نے کچھ دیر صالح کو جھجک کر چپ ہوتے ہوئے دیکھ کر کہا کہ صالح اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اور صالح نے یکدم رک کر اسے پوچھا، کس کا فائدہ کیا ہوگا؟ عمر اور اپنی گفتگو کو اخبار میں شائع کرنے کا۔ obviously میں عمر جہانگیر کو بتانا چاہتی ہوں کہ میں اس سے خوفزدہ نہیں ہوں۔ اور علیزے نے اس کی بات کاٹ دی۔ اچھا، تو یہ جان کر عمر جہانگیر کی صحت پر کیا فرق پڑے گا کہ تم اس سے خوفزدہ نہیں ہوئی؟ اگلی بار مجھے فون کرنے کی جرت نہیں کرے گا وہ۔ تمہیں لگتا ہے کہ وہ یہ گفتگو شائع کرنے سے ڈر جائے گا؟ علیزے نے اب مذاق اڑانے والے انداز میں کہا تو وہ کہنے لگی، ڈر جائے گا؟ وہ ڈر گیا ہے، ورنہ وہ مجھے فون کبھی نہ کرتا۔ صالح نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا، اور ہاں، وہ بھی آفس میں کبھی بھی نہیں۔ اب علیزے نے گہرا سانس لے کر اسے دیکھا اور اس کا دل چاہا کہ وہ صالح سے کہے کہ عمر جہانگیر ایسی چھوٹی موٹی باتوں پر خوفزدہ ہونے والا شخص نہیں ہے۔ اس کے پشت پر موجود لوگ اتنے طاقتور ہیں کہ وہ ایسے چھوٹے موٹے سکینڈلز پر پریشان ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ایسے سکینڈلز اس کے کیریئر پر اثر انداز نہیں کر سکتے۔ ہو سکتے۔ لیکن وہ یہ چاہ کر بھی صالح کو نہیں بتا سکتی تھی کہ وہ اسے کتنی اچھی طرح سے جانتی ہے، اور وہ عمر جہانگیر کے لیے کیا فیل کرتی تھی، یا اس کا اس کے ساتھ کتنا تلخ تجربہ رہا ہے، یا وہ کس حد تک جا سکتا ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ اور پھر علیزے نے کچھ دیر بعد کہا، صالح تم آخر عمر جہانگیر کے بارے میں بار بار آرٹیکلز کیوں لکھ رہی ہو؟ اور صالح نے حیرت سے اسے دیکھا، کہ تم مجھ سے پوچھ رہی ہو کہ میں اس کے بارے میں کیوں لکھ رہی ہوں؟ صالح کو جیسے اس کی بات پر یقین نہیں آیا تھا۔ کیا تم نہیں جانتی کہ میں اس کے بارے میں کیوں لکھ رہی ہوں؟ اور علیزے اس کی بات کے جواب میں کچھ دیر تو نہیں بول سکی۔ میں چاہتی ہوں کہ عمر جہانگیر کو اس کے کرتوتوں کی سزا ملے۔ اور وہ اسی طرح بغیر لحاظ کیے بول رہی تھی، میں چاہتی ہوں کہ اس کی فیملی رسوا ہو۔ اور وہ بولتی گئی، اور ہاں، میں چاہتی ہوں کہ لوگوں کو ان کے اصلی چہروں کی شناخت ہو سکے۔ اور واضح طور پر صالح کے لہجے میں نفرت جھلک رہی تھی،
اور علی سے پلکیں جھپکائے بغیر اسے دیکھتی رہی. اور پھر کچھ دیر کے بعد اس نے بڑے ہی پرسکون انداز میں صالح سے کہا, ایک بات پوچھوں تم سے؟ اگر عمر جہانگیر نے تمہارے انکل کے بیٹے کو نہ مارا ہوتا تو کیا پھر بھی تم اس کے خلاف اسی طرح لکھتی؟ اور اب کی بار صالح بے حس و حرکت ہو گئی. علی سے اس کے چہرے پر نظریں جمائے جواب کی منتظر رہی. اور پھر چند لمحے صالح بھی خاموش رہی اور اس کے بعد اس نے اپنا گلا صاف کرتے ہوئے کہا کہ تم کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ میں یہ پوچھ رہی ہوں تم سے کہ اگر عمر جہانگیر سے تمہاری ذاتی دشمنی نہ ہوتی تو کیا تم پھر بھی اس کے بارے میں اسی طرح آرٹیکلز پر آرٹیکلز لکھتی؟ اب کی بار بھی علیزہ کا لہجہ بہت پرسکون تھا اور صالح کے چہرے پر اب واضح طور پر ناراضگی جھلکی اور وہ کہنے لگی, مجھے تو تمہارے سوال پر حیرت ہو رہی ہے علیزہ. کیا تم یہ سمجھ رہی ہو کہ میں صرف ذاتی دشمنی کی وجہ سے عمر جہانگیر کے خلاف لکھ رہی ہوں؟ اور علیزہ نے بڑی ہی بے نیازی برتتے ہوئے کہا, تو کیا ایسا نہیں ہے؟ اور صالح نے اپنے لفظوں پر زور دیتے ہوئے کہا کہ نہیں, ایسا نہیں ہے. اور اب علیزہ نے بڑی ہی عجیب مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا اور کہنے لگی, حیرت ہے, میرا خیال تھا کہ تم صرف ذاتی دشمنی کی وجہ سے اس کے خلاف لکھ رہی ہو. اور صالح نے اسے دیکھتے ہوئے کہا کہ یہ خیال کیوں آیا تمہیں؟ اسی لیے کہ تم نے خود مجھے اپنے انکل, ان کے بیٹے اور دوستوں کا واقعہ سنایا تھا. اب وہ قصہ سننے کے بعد میں اور کس نتیجے پر پہنچ سکتی تھی؟ میں نے تمہیں وہ واقعہ اس لیے نہیں سنایا تھا کہ تم یہ سمجھ لو کہ میں صرف اپنی دشمنی کی خاطر اس شخص کو بدنام کر رہی ہوں یا اس کے خلاف جو کچھ بھی لکھ رہی ہوں وہ. اور علیزہ نے صالح کی بات کاٹ دی. ہاں میں جانتی ہوں کہ اس کے بارے میں تم جو کچھ بھی لکھ رہی ہو وہ سب سچ ہے, 100% نہ صحیح 90% ہی صحیح. تم اس کے خلاف سچ ہی شائع کر رہی ہو, مگر کیوں؟ ایسے سچ تو ہر بیوروکریٹ کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں نا, تو پھر عمر جہانگیر ہی کیوں؟ تم کسی اور کے بارے میں بھی تو لکھو. اور صالح نے اسے یاد دلایا کہ میں نے تو رضی محمود کا بھی ذکر کیا ہے اپنے آرٹیکل میں, کیا تم اسے بھول گئیں؟ یاد ہے مجھے, صرف ایک آرٹیکل میں, باقیوں میں کیوں نہیں کیا؟ کیا رضی نے اور کوئی غلط کام نہیں کیا؟ اور وہ سنجیدگی سے بولتی گئی. اور آخر کار صالح اس پوائنٹ پہ آ گئی جہاں پہ اس نے اس سے پوچھا, علیزہ تم اس کی اتنی حمایت کیوں کر رہی ہو؟ اب علیزہ کا کیا ہوگا جواب؟ کیا علیزہ واقعی اس سچ سے پردہ اٹھا دے گی جو عمر جہانگیر اور علیزہ سکندر کے درمیان رہا ہے یا نہیں؟ یہ تو جانیں گے ہم اگلی ایپیسوڈ میں. لیکن واقعی میں کیا علیزہ اس کی حمایت کر رہی ہے؟ لیکن کچھ حد تک علیزہ ٹھیک کہہ رہی ہے کہ اور بھی بہت سے بیوروکریٹ ہیں جن کے بارے میں ایسی حقائق, ایسے سچائیاں موجود ہیں. گناہ تو انہوں نے بھی کیے ہیں, ایسے کرائم انہوں نے بھی کیے ہیں, لیکن ان کے بارے میں وہ کیوں نہیں لکھ رہی؟ تو اس کی کیا بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی ذاتی دشمنی سے نکالنا چاہ رہی ہے, جس کو ابھی صالح ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. کیا ہوگا جواب علیزہ کا وہ جانیں گے ہم اگلی ایپیسوڈ میں. آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی؟ کوئی کامنٹ ہو, کوئی کرٹیسزم ہو, کوئی بھی فیڈ بیک ہو, کوئی امپروومنٹ ہو, کوئی سجیشن ہو, ضرور دیجیے گا کامنٹ سیکشن میں. رکھیے گا اپنا بہت سارا خیال. اللہ حافظ.